यू फॉर स्टेइंग विद अस। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये सवाल किया था कि शादी का सबसे मुश्किल साल कौन सा होता है। तो शादी का सबसे मुश्किल साल वो होता है जिसमें आप हैं, इसलिए कि शादी जो है वो एक दिन की बात नहीं है कि एक कांस्टेंट रिलेशन है। डेवलपमेंट उसके ऊपर चाहिए, हर रोज सैक्रिफाइसेस हैं, हर रोज स्पेस देनी है एक दूसरे को, हर रोज बर्दाश्त करनी है। अगर आज का एक का मूड खराब है तो दूसरा बैक स्टेप कर ले, अगर एक ने बाउंसर मारा है तो दूसरा उसको डक कर ले। तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों बाउंसर मारना शुरू कर दें, बिकॉज याद रखिएगा कि एक बाप जो है वो सबसे बेहतरीन चीज अपने बच्चे के लिए ये कर सकता है कि वह उनकी मां को प्यार करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो हार्मनी और वो प्यार और वो रिलेशनशिप जो आप डेवलप करते हैं अपनी बीवी के साथ, उसका बहुत असर आपके बच्चों पे पड़ता है। कल को उन्होंने भी मियाँ बीवी बनना है, बाप बनना है, तो वो कहीं वही ना करें जो हम करते आ रहे हैं, बिकॉज बच्चे देख के बहुत सीखते हैं। अब जो सेगमेंट है जिसके ऊपर जो मेरा बहुत फेवरेट जिसे आप कह सकते हैं एक मरला है, बिकॉज यहाँ पे आके हमें वो सवालात जिनके बारे में हम बार बार, कल पहला शो था और मैंने आपको अपने शो का जो स्ट्रक्चर है, जो एक आइडियोलॉजी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर बात की थी कि हम किस तरह इस शो को लेकर चलेंगे। तो सियासी पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं ये बताना चलूँ आपको कि सियासत में बहुत से सवालात हैं, जवाबात नहीं हैं, जिसके लिए हमने हमेशा एक ऐसी हस्ती पे डिपेंड किया है जो हमेशा हमें हर सवाल का सही गाइडेंस जो है वो देती हैं। लेकिन उनसे थोड़ा सा एक लाइटर नोट से हम जरूर स्टार्ट करेंगे। जुगनू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग जुगनू बिकॉज वैसे तो मुझे आपको जुगनू मोहसिन कहना चाहिए, बिकॉज आपने अर्न किया है ये। और आई से जुगनू बिकॉज यू आर वेरी फ्रेंडली, और आपकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये मुझे लगती है कि आप हर एज ग्रुप के साथ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही, आपकी मिंगल होता है। मैं उस दिन आपके बेटे के साथ आपका रिलेशनशिप देख रहा था, इट वाज सच अ परफेक्ट, माशाल्लाह। इतना गा भी रहे हैं हम इकट्ठे, और वो माशाल्लाह इज अ वेरी गुड वॉइस। तो पॉइंट ये कि जो रिलेशनशिप था वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, तो इसलिए मैं लिबर्टी लेता हूँ आपको जुगनू कहने का। शादी का आज हम बात कर रहे हैं और माशाल्लाह आई डोंट फाइंड एनी वर्ड बट टच वर्ड के आपकी शादी जो है वो बहुत कामयाब है। लेकिन मैं इसमें एज अ व्यूअर, जैसा कई लोगों को मेरे बारे में बड़ा हुआ कि जी फिल्म का है और इसका पता नहीं क्या है और क्या नहीं। सेठी साहब भी कम हैंडसम नहीं है, और उनकी जो एक बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड इमेज है, और वो ट्रैवलिंग है और वो आना है। विमेन लव इंटेलिजेंट मैन, स्पेशली इंटेलिजेंट मैन विद पावर एंड ग्रे हेयर। सो मेरे ख्याल में आप कभी ऐसा फील हुआ है कि अभी मुझे पिछले दिन आप बताए थे कि वो फ्रांस गए हुए थे, फ्रेंच रिविएरा, वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस पे गए थे बेचारे। तो, हाँ, लेकिन वो है तो वो फ्रेंच रिविएरा है, तो फ्रेंच रिविएरा। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ कि कोई मतलब ऐसा कोई वाइब या कोई ऐसा कुछ? शान, सबसे मैं समझती हूँ जो बुनियादी बात एक रिश्ते की के बारे में होती है, कोई भी रिश्ता ले लें आप, दोस्तों का, मियाँ बीवी का, बहन भाइयों का, जिसका भी, कॉलीग्स का, उसकी बुनियादी जो एक सतह होती है ना, वो होती है भरोसा, एतबार। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं बनता, इमारत बन ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात। तो भरोसे, एतबार के ऊपर सारी दुनिया कायम है और हर रिश्ता कायम है। और ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, इसमें सबसे ज्यादा भरोसा और एतबार जरूरी है। आपने पहले सेगमेंट में अपनी बेटियों के बारे में बात की, और मुझे ये बात बहुत ही दिल को लगी, क्योंकि नजम सेठी जो मेरे शौहर हैं, वो यकीन मानिए, जो चीज मुझे उनके बारे में सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि वो औरतों को मर्दों से किसी सूरत कम नहीं समझते। उनको वो पूरा पूरा हक समझते हैं कि मिलना चाहिए, कि उनका हक है। देने वाला कोई नहीं है। हाँ। हक है। और वो औरतों का, उनका रवैया उसी तरह है जिस तरह उनका सबके साथ है। और वो जांचते हैं एक खातून को उसकी काबिलियत पे और उसके जहन पे, और इस तरह करके। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट दी, आज़ादी, जो कि मेरा अपना हक था, देने वाली तो बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा इनकरेज किया, हमेशा इनकरेज किया, मुझे काम करना सिखाया भी और मुझे साथ इनकरेजमेंट भी दी। वेरी नाइस। और उनका जो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटा और बेटी, उनको बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जिस चीज से उनकी कुछ इस तरह की आदतें हैं जो कि बड़ी मुझे प्यारी लगती हैं,
جب ہماری بیٹی پیدا ہونے والی ہوئی، پہلے ہمارا بیٹا ہوا ماشاءاللہ، پھر بیٹی پیدا ہونے والی ہوئی، ان کو بیٹی کا بہت شوق تھا، اور میں اس وقت obviously جب پیدا ہونے والی تھی تو لیبر روم میں تھی، تو لیبر روم میں اور بھی خواتین تھیں. اچھا وہاں پر مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں اتنی تڑپ رہی تھی، ایک تو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے، آپ مرد حضرات کو کیا پتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. خیر تکلیف ہو رہی تھی، سب خواتین ایک ہی قسم کی اسموکس میں لیٹی ہوئی تھی، 6 خواتین تھی وہاں. اس وقت میری مرحوم خالہ بیگم کشور عابد حسین، انہوں نے اجازت لی، وہ بڑی ایک خاتون تھی اپنے روب والی، انہوں نے اجازت لی، وہ آ گئی اندر، انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، وہ کر رہی تھی، آ کے انہوں نے کیا اس طرح کر کے پیار کیا، کہنے لگی تمہیں کیا چاہیے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو میں نے اس وقت ان کو کہا، ان کو میں باجی کہتی تھی، میں نے کہا باجی آپ 1 منٹ کے لیے نجم کو اندر بھیج دیں، ان کو دیکھے تو صحیح کہ میرے پر کیا بیت رہی ہے. تو شی سیڈ میں ابھی کرتی ہوں. تو انہوں نے جا کے کسی طرح ڈاکٹر صاحب کو کنونس کیا، انہوں نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب کو بھی چھو کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے اس کو ذرا اندر بھیج دیں، وہ بالکل پریشان تڑپ. خیر نجم صاحب اندر آئے، اینک پہنتے ہیں، اتنے نروس تھے کہ میرا خیال ہے اینک فوگ ہو گئی. ایک اور خاتون کے پاس سامنے چلے، اچھا ایک سسٹر میرے پاس بیٹھی تھی نرس، وہ نیٹنگ کر رہی تھی اس وقت، اور وہ کہہ رہی میں نے کہا تھا کہ بندوں کو اندر نہیں آنا چاہیے، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے بندوں کو اندر نہیں آنا. اچھا وہ چلے گئے. سیٹھی صاحب اپنی نروسنس میں، ایک خاتون میرے سامنے والے جو بیڈ پہ پڑی تھی اس نے بھی وہی اسموک پہنی ہوئی تھی بیچاری، اسی طرح وہ میری طرح تکلیف میں تھی، اس کے پاس چلے گئے، اس کو کہتے ہیں جانو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر ہی نہ کرو، تم فکر ہی نہ کرو، تم فکر ہی نہ کرو، ہم سب باہر کھڑے، سب انشاءاللہ بس جلدی اب. اچھا میں دوسری طرف ادھر ہاں ایگزیکٹلی. اچھا آئی کال ہم این ایس، نجم سیٹھی بنے، تو آئی سیڈ این ایس، ٹرنڈ اراؤنڈ لکڈ ایٹ می، تم اس طرح کر کے کہ کون کہاں پڑا ہے. خیر میں ناراض ہوگی، سسٹر وہ بیٹھ کے نیٹنگ کری، میں نے تو کہا تھا نا کہ نہیں آنا چاہیے، میں نے تو کہا تھا نا کسی اور کی وائف کو تلاسی دے کے چلے گئے. اینی وے پھر اس کو ڈاکٹر صاحب اندر آئے، باہر لے گئے، اور پھر ہماری بیٹی پیدا ہوئی. جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی شان، تو انہوں نے دھمال ڈالا ہاسپٹل میں، اور وہ جو نرسز وغیرہ باہر صفائی والی باہر نکلتی ہیں، ان کو امید ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، وہ پیسے کے چکر میں ہوتی ہیں کہ بیٹا ہوگا تو نوٹ ملیں گے. تو خیر وہ عورتیں باہر نکلیں تو کہنے لگی، میری ساس بھی بیٹھی تھی، والدہ والد نجم بھی، نجم دھمال ڈال رہے تھے، تو کہنے لگی اللہ دی مرضی کہ بیٹی ہوئی ہے، اللہ دی مرضی کوئی ڈر نہیں. اللہ انہوں نے جناب نوٹ کرنے شروع کرتے تو عورتیں کہ پاگل ہے. لیکن یہ باتیں ان کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. نہیں بڑی اچھی بات ہے. اور میں تھوڑا سا اس میں آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گا کہ جب میری بیٹی ہونے والی تھی پہلی بہشت، تو کتنا خوبصورت نام ہے. تھینک یو. میرے ابا کی ایک فلم تھی جس کے اوپر میں نے رکھا، تو اس میں تھا یہ کہ میں بڑا کانفیڈنٹ کہ جی مطلب بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور مطلب کوئی بات ہے، فلموں میں اتنے سین کیے ہیں کہ ہر دفعہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پورا ایک سینیریو میں نے ایک ریس کیا ہوا تھا کہ 60 دفعہ کیا یار، اس میں کیا ٹینشن لینے والی بات ہے. اب میں باہر کھڑا ہوا ہوں اور میں نے وہ I bought some cigars اور اس طرح کر کے میں نے فرسٹ وہ جو ایک بائی دا بک جو ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ ایک ڈاکٹر کا سر باہر نکلا اور اس نے ایک سوال ایسا سوال کیا جگنو کہ میری زندگی اس سوال نے بدل دی. اس نے سوال کیا کہ ہو از دا فادر، اور اس نے اتنا مجھے سوال کہا اور مجھے یقین کریں کہ میرا پورا جسم شیک کرنا شروع ہو گیا. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرائے بیکاز مجھے رونا جو ہے میں بہت اس میں شائع ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بہت میرا پرسنل ایک علیحدگی میں ہونا چاہیے. تو میرے آئی کڈنٹ اسٹاپ مائی ٹیئرز. تو اس نے کہا کہ آپ ہیں؟ ہاں جی آپ آ جائیں. ماشاءاللہ بیٹی ہوئی، اور میری خوشی سے میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس سے تھوڑا سا ریوائنڈ یہ کرتے ہیں کہ جب مجھے میری ساس نے کہا کہ آپ لیبر وہ جو ایک وارڈ بالکل ساتھ، اسے میں نے گرین مائل کا نام دے دیا. وہ جو ایک وارڈ سا تھا جس میں بالکل جہاں پینز شروع ہو جاتی ہیں اور وہ شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو واٹر بیگ ہے وہ بھی نہیں ہوا ہوتا، تو اس میں وہ لیبر پینز میں ہوتے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ملنے ان کو، تو آمنہ آپ کو بلا رہی ہے. تو میں بڑے آرام سے مطلب جیسا ہوتا ہے، پہلے میں دروازہ کھولا تو دونوں طرف بیڈ لگے ہوئے تھے خواتین کے، اور اس میں صرف مجھے ایک ہی چیز سنائی دی تھی. میں ساتھ ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور آوازوں کی پیننگ میرے پہ اوور لیپ ہوتی جا رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آئے حاجی صاحب، حاجی صاحب تاری گال نہ مانتی. میں جتنی گالیاں میں نے مردوں کو اس وارڈ میں پڑھتے دیکھی ہیں میں نے کسی جگہ نہیں دیکھی. یقین کریں وہ تو دیٹ واز اے فنی مومنٹ. لیکن ہم
یہ تو ایک ایسی بات تھی جسے ہم نے شیئر کرنا بہت ضروری تھا، لیکن وی آر گونا ہٹ دیٹ سیریس نوٹ. ہم اس سیریس نوٹ پہ ضرور جائیں گے، ان سوالوں پہ. بار بار میں کہتا ہوں کہ کیا ہم کرائے کے بچے ہیں؟ اس سوال کو، یہ سوال جس نے جنم دیا بہت سے سوالوں کو جو پاکستان کے بارے میں ہیں اور سیریس نوٹ پہ ہیں، ہم ان پہ جائیں گے ضرور، لیکن ایک بریک کے بعد. ڈونٹ گو اوے. Thank you for staying with us and we're back after the break. بریک پہ جانے سے پہلے وہ سیریس باتیں جو ہم نے پوچھنی تھیں، وہ سوالات جو آپ پوچھنے تھے، ان پہ آتے ہیں ڈائریکٹلی، بیکاز بہت دل کرتا ہے یہ جاننے کو اور بہت دکھ ہوتا ہے یہ جان کے کہ ہم گھر بیٹھے غریب ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپیہ ہے تو وہ 8 رہ گیا ہے دنیا کے حساب سے. مجھے یاد ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت پیچھے تھا. ہمارا روپیہ ہوتا تھا، ان کے 4 آنے ہوتے تھے یا 8 آنے ہوتے تھے. انڈیا ہمارے پیچھے تھا، پھر وہ 7 آیا، پھر اس سے 7 آیا، پھر ذرا آگے نکل گیا. اب ڈبل ہو گیا. اب ڈبل ہو گیا. یہ کیا ایک واٹ از دس پزل جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسی کون سی پزل ہے یا یہ کیا نمبرز ہیں؟ کیونکہ عوام کو تو یہ دکھا دیتے ہیں، بجٹ بول دیتا ہے ایک آدمی کھڑا ہو کے ایک کاپی دیتا ہے، جی فلاں فسکال بجٹ اینڈ فلاں وٹ ایور. ہمیں نہیں چاہیے یہ اس طرح کی مشکل باتیں. ہمیں آسان لفظوں میں بتائیں کہ ہم یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہماری معیشت کیوں اس طرح ہو رہی ہے. دیکھیے، دنیا کی جو معیشت ہے شان، وہ اس وقت ایک بحران میں ہے، لیکن اس خطے کی معیشت جو ہے، ساؤتھ ایشیا کی معیشت اور برصغیر کی معیشت خاص طور پہ، یہ دوڑتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، مثلا ہندوستان ہے، سری لنکا ہے، ایون بنگلہ دیش، یہاں پر 7-8% گروتھ ہو رہی ہے اور پاکستان 2.5% پہ پھنسا ہوا ہے. اور ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ہماری جو اکنامک ہماری جو معاشی گروتھ ہے اس سے زیادہ ہے. تو یعنی کہ ہم، جیسے آپ نے کہا پہلے شروع میں، ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ گھٹتی سے گھٹتی چلی جا رہی ہے. جو ہمارا کروڑ پتی تھا وہ لاکھ پتی ہو گیا، جو لاکھ پتی تھا وہ 1000 پتی ہو گیا. بالکل بالکل یہ حالات ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ امن چاہتی ہے. معیشت جو ہے، پیسہ جو ہے، وہ جہاں پر جنگ ہوگی یا جہاں پر حالات خراب ہوں گے، ملک کے پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب ہوں گے، جہاں پر امن نہیں ہوگا، وہاں سے پیسہ دوڑے گا. آپ مجھے یہ دیکھیے آپ کہ ہندوستان میں بیرونی سرمایہ کاری اتنی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. چائنا میں دیکھ لیں، چائنا میں ہوتی ہے. یہ ساری دنیا کے ملک جو ہیں، جو امیر ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپ کے ممالک ہیں، وہ سارے جو ہیں مل کے، چینی بھی، روسی بھی، وہ سارے ہندوستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پاکستان کے بہت سے سرمایہ کار ہیں جو کہ بنگلہ دیش میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں، سری لنکا میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں، اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کرتے. بالکل، میں نے یہ سنا کہ انہوں نے فیکٹریز وہاں پہ کھولنی ہیں جناب. اور وہ اس لیے شان کیونکہ یہاں امن نہیں ہے. ہم نے ایک جنگجو ریاست بنا رکھی ہے. ہمیں ایک فلاحی ریاست ہونا چاہیے. ہمیں اپنے لوگوں پہ خرچنا چاہیے، ان کی تعلیم پہ خرچنا چاہیے، ہمیں ان کی فلاح اور ان کی بیماری، صحت، ان چیزوں پہ خرچنا چاہیے. اس کے بجائے ہم جوہری ہتھیار بناتے ہیں، ہم اور ہتھیار مہنگے سے مہنگے ہتھیار خریدتے ہیں، ٹینکوں وغیرہ کی. اب دیکھیے نا، آج کل دنیا کا جو ماحول ہے وہاں پر جنگیں جو ہیں وہ ناممکن ہوتی چلی جا رہی ہیں اس قسم کی، کیونکہ ہم جوہری ہتھیار ہیں ہمارے پاس. سمٹتے ایک بٹن پہ آ کے بعد رک گئی. دیکھیے ایگزیکٹلی ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہیں. اب ہمیں کنونشنل ویپنز کی تو ضرورت نہیں ہے، جوہری ہتھیار بھی بنا لیے اور باقی جو عام ہتھیار ہیں وہ بھی خریدتے جا رہے ہیں. زیادہ تر رکھ لی، تلوار بھی رکھ لی. 1600 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے، اس میں سے آدھا جو ہے وہ ہم ہتھیاروں پہ اور اپنی افواج پاکستان پہ خرچ دیتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری معیشت ان حالات میں بڑھے گی نہیں، ڈوبتی جائے گی. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے اپنی پاپولیشن کا جو سوال ہے اور اپنی پاپولیشن کا جو پرابلم ہے وہ اس طرح سالو کیا کہ علماء دین کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا حکومت نے، اور مساجد کے ذریعے انہوں نے تلقین کی لوگوں پہ کہ اتنے بچے پیدا کرو جن کو کھلا سکو، پلا سکو اور پال سکو. یہاں پر ہماری پاپولیشن ریمپنٹ گروتھ کر رہی ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے لڑنا ہے. تو دیکھیں شان، سیدھی آپ کے پاس ایک چوائس ہے. آپ غیرت اور غربت لے لیں یا آپ حکمت اور خوشحالی لے لیں. چوائس یہ ہے. تو اگر آپ لیں گے حکمت اور خوشحالی اور دنیا کے ساتھ تجارت کریں، امن رکھیں اپنے خطے میں، تو آپ کی معیشت یہاں کا، یہ ہمارا ملک امیر ہے، غریب نہیں. ایک زمانہ تھا تقسیم سے پہلے کہ یہ خطہ سارے ہندوستان کو کھلاتا تھا.
اب کیوں نہیں ہم اس طرح کر سکتے؟ ہم بن سکتے ہیں، ہم محنت کش لوگ ہیں، ہم ہنرمند لوگ ہیں، ہمیں حکمت اختیار کرنی چاہیے اور خوشحال ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، آپ نے بالکل یہ بات کی کہ ہمیں خوشحال ہونا چاہیے اور حکمت، اور دیکھیں غیرت کی بھی سٹیجز ہیں، ہم بالکل اس کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اس کو پورا ایک ککون نہیں بنا لینا چاہیے جس میں بیٹھ کے ہم غلط فیصلے کرتے رہے۔ ہمارے پاس تو اتنی انرجی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی توانائی نہیں ہے، اس کا یہ جو بحران ہے وہ ہماری انڈسٹری کو لے بیٹھا اور ہے۔ جیسے اس دن سیاچن پہ جب وہ کیانی صاحب نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ویلفیئر ہے بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے کہ کیانی صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، لوگوں پہ خرچ کیا جائے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں جب ہمیں سننے کو ملتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے، کوئی کیئر کر رہا ہے۔ لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو آلریڈی ہمارا جو بزنس مین ہے، وہ آپ نے بتایا کہ وہ جا کے بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور انڈیا میں بہت ساری انویسٹمنٹ اب انڈیا نے کھول دی سرمایہ کاری اگر پاکستانیوں کے لیے، تو پاکستانی بزنس مین ہندوستان میں بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ لیکن پوائنٹ میرا یہ صرف جو چیز میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا وہ چیز جو ہم باہر کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ہماری طرف آتی ہیں، کچھ سرمایہ کاری کی اپرچونٹیز یا کوئی ایسی چیزیں ہماری طرف ڈیولپمنٹ ایسی آتی ہے، ہم اس کے اوپر بے جا کمیشنز اور بے جا چیزیں بٹھا دیتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ بھی بہت میرے ذہن میں پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ یہ ٹاپک جو تھا میرے ذہن میں تھا، اور اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ایک آدمی پیسے لے کے کھڑا ہوا ہے یا ایک آدمی کام لے کے کھڑا ہوا ہے آپ کے لیے، اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے، ایران پاکستان کی جو درمیان ہے، اسے پاکستان کو بہت فائدہ ہے، بالکل، اور اس سے فائدہ یہ ہم اس کا کرایہ لے سکتے ہیں، اس ایریا کا، اس جگہ کا جہاں سے وہ آ رہا ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہے، کسی نے بنانی ہے آ کے، ہمارے یہاں کے ورکرز یوز ہوں گے، ہماری جو اکانومی ہے اس میں وہ پیسہ آنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنا، ہر جو انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان میں وہ ایک پرابلم کے اندر سے گزر کے ایک عجیب سی ہو جاتی ہے اور کوئی اس کا کمیشن نہیں رہتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے نہ کر دی۔ ریکارڈ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ہم آپ سے سوال کریں گے، لیکن اس وقت امپورٹنٹ سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بن رہی؟ شان، اس کی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ امریکہ کے برعکس جا رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا ایک جوہری ہتھیار نہ بنائے، نیوکلیئر ویپنز ڈیولپمنٹ کی طرف نہ جائے۔ ایرانی جو حکومت ہے وہ مصر ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسرائیل نے بنایا تو ہم بھی بنا لیں، اچھا وہ مصر ہے اس پہ۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ جو لوگ ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور ایران پہ خود انہوں نے سینکشنز لگائے کہ جو ان کے ساتھ تجارت کریں گے وہ سینکشنز ان کو ہٹ کریں گے اور ان کی معیشت پہ اثر ہوگا۔ اب ایران پاکستان پائپ لائن جو ہے وہ ہمارے بہت فائدے میں ہے، اور ایران اپنی پارس گیس فیلڈ جو ہے ان کی ساؤتھ میں ہے، وہاں سے 750 کیوبک فٹ روز کا پاکستان کو گیس دے سکتا ہے۔ اچھا، گیس جو ہے شان وہ ہمارا ایک بنیادی توانائی کی ضرورت ہے، اور کیونکہ گیس سے فیکٹریاں بھی چلتی ہیں، بس ٹرک گاڑیاں وغیرہ تو وہ تو ہیں، لیکن اس سے پاور پلانٹس بھی چلتے ہیں جس سے آگے الیکٹریسٹی بنتی ہے، بجلی بنتی ہے، تو ہمارے لیے گیس بہت ضروری ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اپنی 30% ضرورت جو ہے وہ ہم اپنے ذخائر جو سوئی میں ہیں بلوچستان میں ان سے پوری کرتے ہیں، 70% ہمیں برآمد کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایران کی گیس پائپ لائن شروع ہو جائے 750 کیوبک فیٹ روز کے وہ ہمیں دے سکتی ہے، ہمارا یہ بحران حل ہو سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کیونکہ یہ اس چیز کو نہیں چاہتا کہ یہ ہو اور ایران کے ساتھ کوئی تجارت ہو تاکہ ایران کے اوپر سینکشنز لگیں، ایران کو پنچ ہو، ایران کو پرابلم ہو اور ایران اپنے جوہری ہتھیار بنانے سے ہٹے، تو وہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے یہ پاکستان اگر کرے گا تو پاکستان خود سینکشنز اٹریکٹ کرے گا۔ اب دیکھیے بات کہ چین جو کہ ہمارا سدا بہار دوست سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پائپ لائن فائنانس کریں گے، اس کا سٹرکچر جو ہے اور ہم اس کو بنائیں گے۔ جی وہ چائنیز بینک پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا، وہ کہ نہیں کہ وہ لون کے طور پہ دیتے ہیں، لیکن وہ بڑے اچھے۔ پاک چین دوستی میں لون کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے وہ ہر چیز ہی لون ہوتی ہے، کوئی دیر از نو فری لنچ شان، دیر از نو فری لنچ، دیر از اونلی انٹرسٹ۔ ریاستوں کے مابین کوئی دوستی، کوئی بھائی چارہ وغیرہ نہیں ہوتی، تو ہم اپنی خوش فہمی ہے ہماری، ان کے درمیان صرف اور صرف مفادات ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح ہی سوچنا چاہیے کیونکہ ساری دنیا اٹس اباؤٹ ٹائم، دنیا ساری ایسے سوچتی ہے۔ چائنا نے کہا کہ ہم بناتے ہیں گیس پائپ، ہم نے کہا جی ہمارا سدا بہار دوست، واہ واہ واہ۔ امریکنوں نے ان کو آنکھ دکھائی چینیوں کو اور کہا خبردار، وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں بناتے۔
اب ہم وہاں کے وہاں پھنسے ہوئے. آپ اور تو اور امریکن کو تو ہم نکل کے گالی دیتے نا کہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے. ہمارے سعودی بھائی جو ہیں انہوں نے بھی کہا خبردار تم نے ایران سے یہ گیس برآمد کیا, خبردار یہ پائپ لائن بنائی. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں, کچھ ہفتے پہلے ایک سعودی وزیر جو کہ وہاں کے شہزادے بھی ہیں, وہاں کے سب وزیر شہزادے ہوتے ہیں اور سب شہزادے وزیر ہوتے ہیں, تو وہ بھی یہاں بھی یہی ہے ویسے, تو وہ آئے اسلام آباد اور انہوں نے کہا اہلن و سہلن واللہ حلویم بکرن و شکرن الباکستانی نو پائپ لائن فرام ایران الجدید, تو الجدید نو پائپ لائن. اچھا اب آپ کو پتا ہے نا کہ عربی میں پے کا لفظ تو ہے نہیں, پے جو ہے وہ بے بن جاتا ہے. تو مثلا ایک عرب گئے لندن گئے, انہوں نے غلط گاڑی پارک کر لی تو وہاں ان کو ٹکٹ مل گیا. تو جب پولیس مین آیا تو انہوں نے پوچھا کہ واللہ آئی کانٹ پارک ہیئر, تو انہوں نے اس کو کہا کہ یو کین پارک اینی ویئر یو لائک بٹ یو کانٹ پارک یور کار ہیئر. تو خیر سعودیز کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, امریکنوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گالی بھی دیتے ہیں کھڑے ہو کے پوڈیم پہ. صدر زرداری صاحب تک نے کہا ہے کہ کون ہوتا ہے کوئی ہمیں کہنے والا کہ ہم یہ پائپ لائن بنائیں یا یہ نہ بنائیں, لیکن سعودیز کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے. وہ آ کے اپنے آرڈر آپ کو حکم صادر کر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی حضور, کیونکہ وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ ان کی کوئی خاص ایک رشتہ داری ہے یا کیا ہے, لیکن آپ ان کو نہ نہیں کر سکتے. اور وہ ایران کو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کوئی تجارت کرے یا ان کی وہ گیس پائپ لائن سے ہم مستفیض ہوں یا کہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا اس قسم کا رشتہ قائم ہو. یعنی اس کا جو فیصلہ ہے یا جس کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا یہ گیس پائپ لائن ہمیں پائپ لائن میں نظر آ رہی ہے, یہ پائپ لائن میں ہی رہے گی, یہ پائپ لائن میں رہے گی, یا جس طرح ہمارے سعودی بھائی کہتے ہیں پائپ لائن, یہ پائپ لائن میں ہی رہے گی. لیکن یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے بیکاز پاک چین دوستی اور اس طرح کی چیزیں تو ہم بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں, اور یو رائٹ جگنو کہ یہ اب اٹس آل انٹرسٹ, بالکل مفادات آپ کے جو مفادات ہیں, بالکل. تو یہ دنیا کا ایک اصول بن گیا ہے کہ دوستی اور ہم آہنگی اور جو یہ باتیں غیرت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ملکوں کے درمیان ختم ہو گئی. یہ ملک جو ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے چلیں گے, کاروبار کریں گے, ٹریڈ کریں گے, نالج ایک دوسرے سے گین کریں گے, انڈرسٹینڈنگ لیں گے, ٹیکنالوجی لیں گے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ایک طرف ہیں. لیکن اب وہ لڑائیاں جو پہلے ہم کہتے ہوتے تھے کہ جی اب تم چاند ماری سے تم چھڑنا نہیں, وہ آئیڈیا اب ختم ہو گیا ہے. اٹ از واٹ انٹرسٹس یو از موسٹ ویری امپورٹنٹ. تو میرے خیال میں ہمیں سوسائٹی میں بھی اس طرح کی چیزیں کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کو پہلے رکھنا چاہیے. جس طرح میری ایک انڈین بزنس مین تھا, اس سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یہاں پہ جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ جب دو دوست آپس میں لڑتے ہیں تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ آج تو بعد میں تیرا کاروبار نہیں کرنا, میرا کاروبار تیرا باندھ دے. اس سے میری جب بات ہوئی تو اس نے میں نے کہا آپ کی کیا ہوتا ہے جب کوئی لڑائی ہوتی ہے آپس میں؟ تو وہ کہتا ہے بالکل ہماری لڑائی ہوتی, ہم شام کو بیٹھ کے جو ہم ہنستے کھیلتے تھے ہم وہ کرنا بند کر دیتے ہیں, لیکن میرا مال 9 بجے ضرور پہنچتا ہے وہاں پہ. سو تو کاروبار کے اندر جو یہ چیز لے کے آنا ہے کہ تو میرا دوست ہے اور تو نے مجھے یہ نہیں کیا اور تو نے مجھے فلاں نہیں کیا, تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی ریئلائز کہ دنیا ایک نئی سطح پہ جا چکی ہے. جیسے یہ دیکھیں نا, یہ تو شان حکمت جو ہے نا وہ ہے ایک ہال مارک ایک اس ریاست کا جو کہ اپنے لوگوں کی فلاح اور بہبود سب سے زیادہ اہم سمجھتی ہے. لیکن جنگجو ریاستیں جو ہوتی ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہم بن چکے ہیں, ہمیں تو یہ چیز فلاح کی طرف تو ہم گئے ہی نہیں, ہم نے اپنے لوگوں کے فائدے تو سوچے ہی نہیں, ہم نے تو صرف یہی سوچا کہ کس طرح یہ کام جو ہے یہ چلتا رہے, یعنی کہ جنگوں کا اور فسادات کا. ہماری دیکھیں نا آپ کی میری یہ جو ہم لوگ جو کاروبار کرتے ہیں یا پروفیشنلز ہیں یا جو کہ ہماری زندگی کے دار و مدار اس پہ ہیں کہ ایک امن رہے, کام چلتا رہے, ہمارا نائٹ میئر یہ ہوتا ہے کہ واٹ اف وار بریکس آؤٹ, کیا ہوگا اگر جنگ ہو گئی. اور کچھ لوگوں کا سیڈلی ٹو سے معذرت کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے کہ واٹ اف پیس بریکس آؤٹ, اگر امن ہو گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو یہ کاروبار نہیں ہونا چاہیے, تبھی ملک کے مفادات ہونے چاہیے. پاکستان کا جو حکمران ہیں اور ان کے لیے تو میں نے کل بھی ایک ڈاکیومنٹری چلائی تھی, اس میں یہی تھا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. تو ظلم جو ہے وہ امن کے ساتھ نہیں رہ سکتا, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. حکمران جو ہیں ہمارے وہ تو خیر آرڈرز لے ہی رہے ہیں, چاہے وہ ایک سے تھکتے ہیں آرڈرز لے کے تو دوسرا آ جاتا ہے, دوسرے سے تھکتے ہیں تو یہ میرا کلاس کا سب سے شرارتی بچہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے ٹیچر جو ہیں وہ ایک ہی رویہ رکھ لیتے ہیں. صحیح. سو آئی تھنک ہمیں اس موڈ آف شرارت سے نکلنا پڑے گا, بیکاز ڈیولپمنٹ کے اوپر جانا پڑے گا.
مجھے نہیں پتا کہ اس ملک کے فیصلے کون کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، لیکن میں تو عوام کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں جو اسکرین پلے میں یہ لگا کے رکھتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، جہاز گر گیا، جہاز اٹھ گیا، جہاز کی پیٹرول زیادہ بھرا گیا، تو ہمیں ایک ایوری ڈے کانسٹنٹ ایک اسکرین پلے آف ایونٹس کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارا دھیان کسی لارجر پکچر کی طرف نہ جا سکے. سو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں اب سمجھ جانی چاہیے کہ واٹس بیہائنڈ دا کٹ. بالکل کہ یہ جو گرے ایریاز ہیں، بلیک اینڈ وائٹ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، سفید کاغذ پہ کالی عبارت لکھی ہے اخبار میں، اس کے پیچھے ایک گرے ایریا بھی ہے. خبر کے پیچھے کیا خبر ہے. میرے خیال میں اب وہ دور ہے کہ میں عوام سے بھی یہی کہوں گا، اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اس خبر کو پڑھنا چاہیے. بھائیوں اور بہنوں دونوں سے، بھائیوں اور بہنوں سے دونوں سے کہنا چاہیے کہ وہ ضرور یہ کریں کہ جب وہ اخبار پڑھتے ہیں اس میں صرف یہی نہ رکھیں کہ وہ خبریں سرخیاں پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں اور سارا دن ان سرخیوں کو لے کے پھرتے رہیں. سو آئی پرسنلی فیل کہ اٹس ٹائم دیٹ یو ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بیس ہے اس کی یہ کہاں سے ڈرائیو کر رہی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پہ جیسا میں اپنی فلم کی بات کرتا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے جو سین پسند نہیں آتا اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور باہر نکال کے رکھ کے باقی جوڑ دیتے ہیں. گیو اس ہوپ، ٹیل اس کہ کوئی ایسا وے ہے جہاں سے ہم ایک اس سٹانس پہ جس میں آپ نے بھی بتایا کہ ہم نے ایک جنگجو ریاست کا سٹانس لیا ہوا ہے اس وقت اور کافی دیر سے لیا ہوا ہے. کیا ایسا کوئی پوائنٹ آئے گا لائف میں؟ کیا کوئی ایسی چینج آئے گا جس سے ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان پہ بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں. باقی ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا ہمیں. ان سب کے ہوتے ہوئے اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا، واٹ ول بی دا موومنٹ، جس طرح کینیڈی نے کہا تھا کہ آج جو فیصلہ میں کر رہا ہوں وہ شاید 10 سال میں نہ ہو سکے، جو میں آج ڈریم دیکھ رہا ہوں شاید 50 سال میں بھی نہ ہو سکے، چاہے اگلے آنے والے 100 سالوں میں بھی نہ ہو سکے، لیکن ہمیں ابتدا کرنی ہے، ہمیں شروعات ابتدا تو ہو چکی شان. جو آپ اور میں آج بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، جو جنرل کیانی سیاچن پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں لوگوں پہ زیادہ خرچنا ہے، ڈیولپمنٹ پہ زیادہ خرچنا ہے اور ڈیفنس پہ اتنا ہم نے نہیں خرچنا، اور ہمیں امن چاہیے خطے میں، جو ہندوستان کے ساتھ ایک تجارت کا قصہ شروع ہونے والا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خوش آئند ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سارے جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ امن ہونا چاہیے، کیونکہ امن کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی. جن لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں لوگوں سے، ان کو دینا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اگر معیشت گری ہوگی تو کچھ نہیں دے سکیں گے. تو یہ ایک اتفاق ہے پاکستان میں. لیکن بات یہ ہے کہ اس اتفاق کو، یہ میڈیا میں بھی جو باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، اس اتفاق کو ریالٹی میں کیسے بدلنا ہے اور اس جنگجو ریاست کو ایک فلاحی ریاست کیسے بنانا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ میں ضیاء دور سے چلتا آ رہا ہوں ایز اے ٹین ایجر. تو میں کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے شو شروع کیا ہے اور ضیاء دور کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بولنے کی عادت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ڈرا ضرور ہوا ہوں اس لیے کیونکہ ضیاء کا جلا PPP بھی پھونک کے پیتا ہے. تو اس بات میں ڈرا رہا. لیکن اب چلتے ہیں بریک کی طرف. ڈونٹ گو اوے بیکاز اللہ حافظ.